सूरत नमल आया 60 से आया नंबर 93 इंशाल्लाह। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर हम इन आयात को देखेंगे और आगे तक मल्टीपल जो आयात हैं उसमें एक ही मैसेज है और वो है तौहीद का। अल्लाह सुब्हाना ताला डिफरेंट नेमतें जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम देखते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला उनका तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि बताओ ये बड़ी बड़ी नेमतें तुम्हें किसने दी, कि उस वो सिर्फ अगर एक अल्लाह ने दिया तो उसी की तरफ बढ़ो, उसी की इबादत करो। यानी खालिस्तन अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ झुको, उसी की इबादत करो, क्योंकि उसी ने ये सब चीज़ें तुम्हें अता की हैं। तो यहाँ पर अम्मन खलक़स समावाति वल अर्दा सवाल के ज़रिए पूछा जा रहा है। जब सवाल किया जाता है ना तो कई दफ़ा सवाल जेन्युइनली पूछने के लिए किया जाता है कि वाक़ई आपने सवाल किया कि आपको इल्म नहीं था। यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना तआला सवाल कर रहे हैं तो लाज़मी तौर पर वो इस वज़ह से सवाल तो नहीं कर रहे, वो तो अल अलीम है, जानने वाले हैं, गायब के भी और हाज़िर के भी। तो दूसरा मकसद होता है सवाल का, जैसे टीचर स्टूडेंट से सवाल करता है, ताकि वो उनको सोचने पर मजबूर करे। जब टीचर स्टूडेंट से सवाल करता है, तो उसका मकसद ये होता है कि बच्चे उसके बारे में सोचें और फिर उसके बारे में जवाब दें। यानी कुछ चीज़ों को, यानी उसके बारे में सोच कर जवाब दें, ताकि वो उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तौर पर एब्ज़ॉर्ब कर सकें। और एक और सवाल का जो है ना मकसद क्या होता है, मतवज्जो करने के लिए। आपको जवाब आ रहा है तब भी आप कॉन्शियस हो जाते हैं, आपको जवाब नहीं आ रहा तब भी आप कॉन्शियस होते हैं। अगर आपको जवाब आ रहा है तो आप जवाब देने के लिए अल्फ़ाज़ इकट्ठे करते हैं, तो आपका ज़हन उस तरफ लग जाता है जिस टॉपिक पे बात हो रही है। और अगर आपको जवाब नहीं आता तो आप उसके बारे में सोचने लगते हैं, तो आपका ज़हन अगेन उसी टॉपिक की तरफ जाता है। तो सवाल के ये 3-4 मकासद होते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला सवाल कर रहे हैं, झिंझोड़ रहे हैं कि इसके बारे में गौर व फ़िक्र करो, सोचो तो सही। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्दा, क्या वो शरीक बेहतर हैं या वो जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया? व अंज़ल लकुम मिनस समाई माअन, या जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा। फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजतिन मा कान लकुम अन तुनबितू शजरहा, फिर उस पानी से क्या किया? हमने उससे रौनक वाले बागात उगाए। तुम्हारे बस में न था कि तुम इन दरख्तों को उगाते। यानी इंसान सिर्फ बीज लगाता है, और उस बीज को कौन ये सेंस देता है कि भाई तुमने अब ये जो निकलेगी, ये रूट बनेगी और ये शूट बनेगी और ये लीव्स बनेंगे और ये फ्रूट बनेगा और ये कलर जाएगा और इसके इतने पत्ते निकलेंगे, और अभी इसने सीधी ग्रोथ पे जाना है और फिर ये सेकेंडरी ग्रोथ पे जाएगा, यानी विड्थ वाइज बढ़ेगा। ये सारी चीजें पौधों में कौन करता है? पौधों को कौन ये समझ बूझ देता है? पौधे अपनी खुराक खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। पौधों को ये सारी चीजें किसने अता की? क्या इंसान ये फोटोसिंथेसिस का अमल करता है कि अच्छा अब इतनी रोशनी है वो चली जाए और अब इतना पानी है और वो चला जाए? अंदर इतने कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म चल रहे आवाज होते नहीं आ हैं। रही। तो मेरे इंसान फोन अगर उस चीज को देखे तो हैरान होता है। यानी आप उसके बारे में डिफरेंट साइकिल्स पढ़ते होंगे कि जो भी चलते हैं मैकेनिज्म्स। तो यहाँ पर वो सारे साइकिल्स, वो सारे मैकेनिज्म्स इस बात की निशानदेही करते हैं कि इंसान जो सिर्फ एक बीज लगाता है और उसको पानी देकर ये समझता है कि उसने पौधा उगाया, हकीकी मानों में वो पौधा अल्लाह सुब्हाना ताला ही उगाता है। अगर वो ना चाहे तो आप ये सब कुछ करते हुए भी पौधे नहीं उगा सकते। तो ये सारी समझ बूझ अल्लाह सुब्हाना ताला उन्हीं के अंदर डालता है कि किस तरह से वो अपना पूरी खुराक प्रिपेयर करते हैं और प्रोड्यूसर्स के लेवल पर आते हैं। तो यानी तुम्हारे बस में ना था कि तुम उसको पैदा कर सकते, तुम उसको उगा सकते। इलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई और माबूद भी है? यानी फिर तुम ये समझते हो कि जो ये सारी चीज़ करने वाला एक अकेला अल्लाह है, तो एक अकेले अल्लाह सुब्हाना ताला को क्रेडिट देने की बजाय तुम और लोगों को साथ क्रेडिट देते हो। यानी एक अल्लाह को मानने की बजाय तुम और शरीकों को साथ आवाज मिला आ लेते हो। रही। हल हूँ। आप लोग अपने माइक अगर थोड़े से म्यूट कर लें तो अच्छी बात है। चलें जी। इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा भी कोई और शरीक है? यानी कोई और इलाह है, कोई और माबूद है। इलाह कहते हैं ऐसा माबूद जिसकी इबादत की जाए। तो क्या अल्लाह के अलावा तुम किसी और को सोचते हो जिसकी तुम इबादत करना चाहते हो? कि बारिश का खुदा कोई और है और खुराक का खुदा कोई और है।
اور جو ہے نا اس کی دولت کی دیوی کوئی اور ہے؟ تو کیا تم نے اتنی دیوی اور دیوتا اکٹھے کیے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ دینے والی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ وہ اللہ جو اتنے بڑے آسمان اور زمین کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کے بارے میں تم یہ سوچتے ہو کہ تمہاری ضروریات جو چھوٹی موٹی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے الگ الگ دیوتا چاہیے؟ کیونکہ انسان نا اپنے اوپر لیتا ہے کہ میں کیونکہ ملٹیپل کام نہیں کر سکتا، اور اگر ڈفرنٹ لوگ ڈفرنٹ کام کریں گے تو زیادہ بہتر کریں گے۔ ہاں، انسانوں کے اوپر یہ اپلائی ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے انسان ملٹیپل کام نہیں کر سکتے۔ آپ اس کام کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں جس کے اوپر آپ کا ہاتھ زیادہ کلیئر ہوتا ہے، آپ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو کر پاتے ہیں، جس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں۔ تو یہ انسانوں کے اوپر ڈیفینیٹلی اپلائی ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی وہ زمین جس کو ابھی تک ہم ایکسپلور ہی کر رہے ہیں، وہ آسمان جس کو ابھی تک ہم ایکسپلور ہی کر سکتے ہیں، ہم بہت ساری جگہوں پر گئے بھی نہیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ تو کیا اس اللہ کے بارے میں تم ساتھ شریک ٹھہراتے آ الہ مع اللہ، کیا اس اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی شریک ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، یا وہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، قرار کی جگہ بنایا۔ آپ دیکھیں زمین کتنی تیزی سے موو کر رہی ہے نا، جہاز 500 کی تقریباً سپیڈ کے اوپر چلتا ہے، لیکن آپ اندر سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، الا یہ کہ جہاز جب زیادہ اوپر جا رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایک سٹیبل پوزیشن پہ آتا ہے نا، اس کے بعد آپ کو احساس نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے آپ رکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب آپ بلٹ ٹرین میں بیٹھتے ہیں، 300 کی سپیڈ کے اوپر جاتی ہے وہ، لیکن جب آپ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، اندر بیٹھتے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا، آپ بالکل سٹیبل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہی چیز آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور گاڑی 80 کی سپیڈ پہ جا رہی ہوتی ہے، یا 200 کی سپیڈ پہ، یا چلے 150 کی سپیڈ پہ، تو آپ کو اچھی خاصی سپیڈ کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے گاڑی کی۔ تو ام من جعل الارض، تو زمین اتنا تیز گھوم بھی رہی ہے کہ وہ اپنا ایک پورا چکر 24 گھنٹوں میں پورا کرتی ہے۔ تو زمین 24 گھنٹوں میں اپنا چکر مکمل کر لیتی ہے۔ آپ سوچیں اتنی بڑی تبدیلی آتی ہے، دن اور رات کی تبدیلی، اور یہ ساری تبدیلی جو دن اور رات کی اتنی بڑی تبدیلی لانے والا اور اتنا غیر محسوس طریقے سے اتنی بڑی تبدیلی لاتا ہے، ہم نے کوئی سامان ہی اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھنا ہو تو پورا گھر سر پہ اٹھاتے ہیں۔ ذرا آپ نے صرف جو ہے نا چیز شفٹ کرنی ہو، چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، یا آپ نے تھوڑی سی چیزیں آگے پیچھے کرنی ہو کہ میں یہ چیز یہاں رکھنا چاہتی ہوں اور یہ چیز یہاں رکھنا چاہتی ہوں، تو کیا بڑی خاموشی سے آپ یہ کر لیتے ہیں؟ یہاں سے آؤ، یہاں سے پکڑو، دروازہ کھولو، اس کو پیچھے کرو، اس کو ہٹاؤ، یعنی پورا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آج کچھ نیا ہو رہا ہے گھر پہ۔ اور یہ صرف ایک چیز کی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی تبدیلی لے کر آتا ہے کہ دن کو آہستہ آہستہ رات میں بدلتا ہے، اور رات آہستہ آہستہ دن کی طرف آتی ہے، اور اتنی بڑی تبدیلی غیر محسوس طریقے سے، شور شرابوں کے بغیر۔ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے، اور اس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، وجعل خلالہا انہارن، اور اس کے درمیان دریا بہائے، وجعل لہا رواسی، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی۔ اسی آڑ کا ذکر سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، اور وہ ایک دوسرے برزخ کو کراس نہیں کرتے، یعنی اس آڑ کو کراس نہیں کرتے۔ وہ جو درمیان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں، سوچے پانی ہے آپس میں مل رہا ہے، اور وہ پانی آپس میں مکس اپ نہیں ہوتے، وہ بس وہیں پر آ کر سٹے کرتے ہیں، اور اپنی واٹر کی جو ڈینسٹی ہے وہ اس حساب سے دوسرے پانی کے اندر مکس اپ نہیں ہوتا، بلکہ دو میٹھا پانی الگ رہتا ہے، کھارا پانی الگ رہتا ہے، سویٹ واٹر الگ رہتا ہے اور سالٹی واٹر الگ رہتا ہے، وہ آپس میں مکس اپ نہیں ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آڑ بنائی ہے، ورنہ انسان تو صرف ابھی آپ دیکھ لیں جو سیلاب اوپر سے پانی نیچے آ رہا ہوتا ہے، ہم تو اسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمندر کے پانی کو کنٹرول کیے ہوئے ہے کہ وہ جو دو پانی آپس میں مختلف ملتے ہیں وہ آپس میں مکس اپ نہیں ہوتے۔ یہاں پر تو پانی جو کچھ آتا ہے سب بہا لے جاتا ہے، سب کچھ مکس اپ ہو کے آگے، اور ہم اس پانی کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔
تو ساری قدرت اور طاقت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سارا کچھ پوچھ کے اس کے بعد دوبارہ پوچھتے ہیں الہ مع اللہ، کیا پھر بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، یعنی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ علم نہیں رکھتے۔ تو اسی طرح جو جاننے والے ہیں اور نہ جاننے والے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ متعدد جگہوں پر سوالات کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح جو جاننے والا اور نہ جاننے والا، یعنی ایک عالم اور جاہل، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ یعنی کون ہے وہ کہ جب بھی ایک بے قرار شخص اللہ سے دعا کرتا ہے تو کون ہے جو اس کی پکار کو سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّہِ، کیا اللہ کے سوا ابھی بھی کوئی معبود ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کتنا تھوڑا تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یعنی کون ہے جو بے قرار کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ جب انسان اس طرح بھی کیفیت میں اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ صرف اللہ ہی سے امید رکھ رہا ہے کہ اللہ ہی اس کی ان مشکل کو، ان پریشانیوں کو دور کرے گا۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ کوئی بدو شخص تھا، تو اس نے کہا میں بہت زیادہ نہیں جانتا، یعنی میں ایک بدو شخص ہوں، باقاعدہ علم بھی نہیں حاصل کیا، تو میں ایک بدو ہوں، بہت زیادہ نہیں جانتا۔ اور وہ آپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ ہمیں کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی طرف جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو اس وقت تیرے کام آتا ہے جو جب تو کسی بھور میں پھنسا ہوتا ہے، اور وہی ہے جب تو جنگلوں میں راہ بھول کر اسے پکارتا ہے وہ تیری رہنمائی کرتا ہے، اور جب تیرا کوئی کھو گیا ہو تو اس سے التجا کرتا ہے تو وہ تجھے اس سے ملا دیتا ہے، قحط سالی ہو جائے اور تو اس سے دعا کر تو وہ موسلا دھار می تجھ پر برسا دیتا ہے۔ اس شخص نے کہا اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا کسی کو برا نہ کہہ، نیکی کے کسی کام کو ہلکا اور بے وقت نہ سمجھ، خواہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کبھی کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو وہ بندہ پسند نہیں بھی آتا، پھر بھی کیا کرنا چاہیے کہ کوئی آپ کے گھر آ رہا ہے، کوئی آپ سے ملنے آ رہا ہے تو آپ اچھے طریقے سے خندہ پیشانی سے اسمائل کر کے اس بندے سے ملیں، بجائے اس کے کہ نہیں جی مجھے نہیں ملنا، فلانی نے تو یہ کیا تھا اور فلانی نے تو وہ کیا تھا اس وقت، اس لیے ہم تو دیکھنا نہیں چاہتے، ہم تو ملنا نہیں چاہتے۔ نہیں، کوئی شخص آپ کے پاس آیا ہے مہمان کے طور پہ تو آپ کو اچھے طریقے سے اٹینڈ کرنا چاہیے، اچھے طریقے سے ملنا چاہیے۔ اور یہ جو خندہ پیشانی سے ملنا ہے یہ بھی نیکی ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چاہے وہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کھلے پیشانی کے ساتھ، یہ نہیں کہ بل آ گئے پیشانی پہ کہ اچھا یہ کیوں آ گئے، ٹھیک، یا پھر اپنے ڈول سے کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی کا دینا ہی ہو، یعنی آپ کے پاس زیادہ پانی اویلیبل ہے اور آپ ٹریول، اب دیکھیں نا صحرا کا جو شخص ہے اس کو یہ سب چیزیں بتا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ جنگل میں بھی ہو سکتا ہے پھنس جائے، یا وہ سمندر میں ٹریول کر رہا ہو تو ہو سکتا ہے وہاں پر بھی وہ پھنس جائے، یعنی اس کو اسی کے بتا رہے ہیں کہ اصل میں تم اسی کو پکارنا ہے، اور جب تم اس کو پکارو گے وہی تمہیں یہ سب چیزیں عطا کرتا ہے، میں اس اللہ کی طرف سے تمہیں بلا رہا ہوں، تو تم چھوٹے چھوٹے نیکی کے کاموں کو معمولی مت سمجھو۔ جیسے مجھے یاد ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ نا کچھ چیزیں لے کے ٹریول کرتے ہیں، کہ کئی دفعہ کوئی بچے رو رہے ہیں تو وہ ان کو پکڑا دیتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بچہ چپ ہو جاتا ہے، تو مجھے لگا کہ یہ کتنا اچھا جیسچر ہے نا، کہ آپ کے اپنے پاس کوئی ایسی چیز موجود تھی جو آپ نے کسی بچے کو دے دی تاکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائے یا ریلیکس کر جائے، کیونکہ بچے ان چیزوں میں پھر بزی ہو جاتے ہیں، اسی کو کھولنے میں یا اسی کو کھانے میں یا اسی کے ساتھ کھیلنے میں۔ تو یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہیں، یعنی اصل میں وہ چیز سستی سی ہوتی ہے لیکن آپ اس سے کسی کی خوشی کا باعث بنتے ہیں، کسی کو سکون دینے کا باعث بن جاتے ہیں، تو اس کو بھی معمولی نہیں سمجھنا کہ یہ کیا ایک کھجور ہی تو ہے، ایک کینڈی ہی تو ہے، نہیں وہ معمولی نہیں ہے اگر آپ اسے کسی کو سکون پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر چاہے وہ کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی کا ہی دینا ہو، اور اپنی تہبند کو آدھی پنڈلی تک رکھ، لمبائی میں زیادہ سے زیادہ ٹخنے تک اس سے نیچے لٹکانے سے بچتا رہے، اس لیے کہ فخر اور غرور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ناپسند کرتے ہیں، یعنی کہ تم
جو پانچے ہیں اس کو ٹخنے سے نیچے نہ لے کر جاؤ، یعنی مردوں کے جو پینٹس ہیں یا پھر وہ جو شلوار قمیض پہنتے ہیں اس کو ڈیفینیٹلی ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائیں گے تو وہ کس چیز کی نشانی ہے؟ تکبر کی، فخر کی، غرور کی۔ ٹھیک۔ اور اب انفارچونیٹلی حساب الٹا ہے کہ مردوں کے نیچے چلے گئے اور خواتین کے اوپر آ گئے ہیں۔ تو کون ہے جو تمہاری پکار کو سنتا ہے جب تم اس کو پکارتے ہو، اور وہ تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کتنا تھوڑا تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یا وہ جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے۔ ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، یا وہ جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں تو کس چیز کا الارم ہوتا ہے؟ اب ہوائیں چل رہی ہیں تو ہمارے کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا؟ جی، جب ہوائیں چلتی ہیں تو انسان کو کس چیز کی امید لگتی ہے کہ اب کیا ہوگا؟ آپ لوگوں میں سے کوئی بتانا چاہے گا؟ موسم بہت گرم تھا، اچانک ہوا چلنی شروع ہو گئی تو اب کیا امید لگتی ہے کہ اب کیا ہوگا؟ بارش، ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک۔ یعنی بارش کی امید آتی ہے نا کہ بارش ہوگی، گرمی کم ہو جائے گی، موسم خوشگوار ہو جائے گا، بارش ہو جائے گی، بالکل۔ تو ہم بارش کی امید لگاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کون ہے جو رحمت کے آگے یعنی بارش کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بہت بلند ہے جس کا وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے بلند ہے، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یبدأ الخلق، یا وہ کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، جس نے سب سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا؟ ہم تو تھوڑی سی کوئی چیز بناتے ہیں، واہ ہم نے یہ چیز بنائی، اور پھر اس کی پبلسٹی ہوتی ہے کہ ہاں جی یہ چیز بن رہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی ابتدا کی، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا۔ وَمَن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ آسمان سے رزق کیسے آتا ہے؟ سن لائٹ، بارش، جو ٹیمپریچر ہے۔ اور زمین سے رزق کیا ہوتا ہے؟ زمین سے جب ہم چیزیں بیچ میں اگاتے ہیں، تو یہ آسمان اور زمین کا کمبینیشن ہے جس کی وجہ سے ہمیں رزق بن کے ملتا ہے۔ تو وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر واقعی ہے تو لاؤ اپنی دلیل، پروف لے کر آؤ، دلیل پیش کرو، سند لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی بات کو پروف کرو۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں جو بھی ہے، الغیب الا للہ، وہ غیب نہیں جانتا مگر اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ لوگ شعور نہیں رکھتے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی انسانوں کو یہ نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ جیسے ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے کہ علم الساعہ، یعنی ساعہ آخری گھڑی کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سورہ لقمان کے بھی اینڈ پہ آتا ہے نا کہ ان سب چیزوں کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، تم ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں جس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اور اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی مادہ کے پیٹ کے بچے سے واقف ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ کسی کو یہ خبر ہے کہ وہ کہاں مرے گا۔ علیم اور خبیر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔
تو یہ سارا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے تھے، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بہتان باندھا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے زمین اور آسمان میں سے کوئی بھی غیب کی بات جاننے والا نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اصل میں غیب کی ساری باتوں کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہاں، اس غیب میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنی چاہے بات بتائے، صحیح ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو کچھ غیب کی چیزیں دکھاتے ہیں تاکہ ان کا جو ایمان ہے وہ کامل لیول تک پہنچ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سکھانے والے ہیں، کیونکہ وہ رہنما ہیں، کیونکہ وہ پیغمبر ہوتے ہیں۔ اس لیے کچھ چیزیں ان کو ایسی دکھائی جاتی ہیں جو ہمارے لیے غیب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، ہمارے لیے غیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائی گئی، ہمارے لیے وہ الغیب ہے۔ صحیح، تو یہاں پر وہ نہیں جانتا، یعنی سارے غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور غیب میں سے جتنا چاہے جس کو چاہے وہ نواز دیتا ہے، جس کو چاہے بتا دیتا ہے۔ قیامت کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، پیغمبروں کے پاس بھی نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ کسی کو یہ نہیں پتا وہ کس سرزمین میں مرے گا، ٹھیک ہے، کس جگہ پر مرے گا۔ اگر پتا ہو تو اس جگہ جائے ہی نہ لوگ۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں ختم ہو گیا ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہے۔ یعنی جب کسی چیز کے بارے میں وہ ڈیٹیل علم حاصل کر ہی نہیں سکتے، جب وہ ایسے علم کے پیچھے پڑ جائیں گے تو صرف کنفیوژنز ہی کریٹ ہوں گی، کیونکہ ایسے علم تک ان کی رسائی ہے ہی نہیں۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ شک میں پڑ جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، ڈاؤٹس میں آ جاتے ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں، یعنی اندھے بنے پھرتے ہیں۔ جب وہ ڈاؤٹس میں آتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اس کو کیا ماننا ہے، اس میں شک ہے، اور پھر وہ اس سے بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں ضرور قبروں سے نکالا جائے گا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، بلا شبہ یقیناً ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی وعدہ دیا گیا تھا، یہ محض پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین، یہ بس پرانے قصے ہیں جو چلے آ رہے ہیں کہ جی تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اصل میں ایسا ویسا کچھ نہیں ہونا، یعنی یہ عقیدہ یہ رکھے ہوئے تھے کہ یہ صرف فرضی کہانیاں ہیں، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اچھا کل چلو، سیرو فی الارضی، چلو پھر ذرا زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، ذرا دیکھو تو صحیح تمہارے جیسے جس طرح تم انکار کر رہے ہو اس طرح تم سے پہلے لوگوں نے بھی انکار کیا، تو ذرا دیکھ کے بتاؤ، چل پھر کے بتاؤ، ان کے آثار دیکھ کے بتاؤ کہ مجرمین کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا کیا سلوک ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ ان پر غم نہ کریں، ولا تکون فی ضیق مما یمکرون، اور نہ ہی آپ تنگی میں ہوں اس سے جو وہ بری تدبیریں کر رہے ہیں، یعنی وہ نہیں مان کے دے رہے، وہ آپ کی بات نہیں سن رہے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، وہ برے انجام سے دوچار ہوں گے، تو آپ اس کے بارے میں پریشانی نہ لیں، آپ ان سے کے بارے میں دکھ نہ کریں، آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں، نہ آپ ان سے تنگ دل ہوں جو وہ بری بری تدبیریں آپ کے خلاف کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، متا کب ہوگا، حاض الوعد، یہ وعدہ، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، کب آئے گی قیامت، کب آئے گے ہمارے اوپر عذاب؟ اگر تم واقعی سچے ہو تو ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا، کب قیامت آئے گی؟ خلاصہ، آپ کہہ دیجئے ہو سکتا ہے ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون، کہ جسے تم جلدی مانگتے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آئے، یعنی کیا پتا کہ کچھ حصہ تم اس میں سے دنیا میں ہی چکھائے جاؤ جو عذاب تم اپنے لیے جلدی مانگ رہے ہو۔ یعنی یہ عذاب کی سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ عذاب بھی آ سکتا ہے، اس لیے اتنی جرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور باقاعدہ مانگ رہے ہیں کہ نہیں جی لے آؤ عذاب جس کے بارے میں ہمیں تم ڈرا رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں سے زیادہ تر لوگوں کو علم ہی نہیں تھا کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، کیونکہ یہ مانتے ہی نہیں تھے، اس لیے اس طرح سے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لے آؤ جو تم ہمیں جس چیز سے ڈرا رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو سکتا ہے اس کا حصہ تمہارے پیچھے آ ہی جائے، یعنی آ ہی جائے تمہارے پیچھے، تم اس کو پا ہی لو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، وہ پھر بھی مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے ان کی بے وقوفیوں پر۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اکثریت شکر ادا نہیں کرتی، اکثریت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس معاملے میں ہمیں اقلیتوں میں سے بنائے، کہ ہمیں ان کم لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
ان اکثریت میں سے نہ بنائے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور یقیناً آپ کا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے سورہ ملک میں بھی آتا ہے نا، اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ تو جس نے پیدا کیا وہ ہر اس خیال کو بھی جانتا ہے جو ہمارے سینوں سے گزرتا ہے، جو ہمارے دل میں آتا ہے، اور جو چیز ہم ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ہم لوگوں سے چھپاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب سے واقف ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور آسمان اور زمین میں کوئی غائب چیز نہیں ہے مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا ڈیٹیل نالج ہے، وہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور ہر چیز ایک کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ ہے، کتاب میں موجود ہے مطلب ریکارڈ ہے ہر چیز کا۔ ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل پر بہت سی ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں بنی اسرائیل یعنی بائبل میں جن چیزوں کے بارے میں اختلاف آتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ وہ فوت ہوئے یا نہیں ہوئے، یا وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، یا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام ہی کو مروایا تھا یا کوئی اور شخص تھا جو مرے تھے، تو یہ بہت ساری چیزیں اس میں اختلاف آتا ہے، تو قرآن بہت ساری چیزوں کے بارے میں کھول کر بیان کر لیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا نہ سولی دیا گیا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ تو یہ ان چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رہنمائی کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو بہت ساری بنی اسرائیل یعنی جس بارے میں وہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں، تو بنی اسرائیل کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے، ہدایت اور رحمت ہے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمی، یقیناً آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ وہو العزیز العلیم، اور وہی سب پر غالب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فتوکل علی اللہ، تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ انک علی الحق المبین، یقیناً آپ واضح حق پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیوں؟ کیونکہ آپ واضح حق پر ہیں، آپ اس کے بارے میں شک اور شبے کا شکار نہ ہوں۔ انک لا تسمیع الموتیٰ، یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں پر مردہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ان کفار کو، کہ یہ کفار ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ جیسے مردوں کو کوئی بات کی جائے تو وہ آپ کی بات کا جواب نہیں دیتے، بالکل ایسے ہی ان کفار کی حالت ہے کہ آپ ان کو حق کی بات سناتے ہیں اور یہ رسپونڈ نہیں کرتے۔ انک لا تسمیع الموتیٰ، یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ولا تسمیع الصم الدعاء، اور نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں، یعنی جب یہ بہرے لوگ پیٹ پھیر کر چلے جائیں تو آپ ان کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، ہدایت طلب کرنے سے ملتی ہے۔ وما انت بہاد العمی، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راستہ دکھانے والے ہیں، ان ضلالتہم ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے اور وہی فرما بردار ہیں، یعنی جو حقیقی معنوں میں ایمان لاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اپنے دل کے برتن کو پیش کرتا ہے تاکہ وہ وحی الہی کو ایبزارب کر سکے، وہ یہ شخص ہے جس کے دل میں حقیقی طور پر ایمان داخل ہوتا ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر بات واقعہ ہو جائے گی یعنی قیامت کی نشانیاں آنی شروع ہو جائیں گی، اخرجنا نکالیں گے ہم لہم ان کے لیے دابۃ من الارض ایک جانور زمین سے، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک جانور زمین سے نکلے گا، تکلمہم ان الناس، وہ کلام کرے گا لوگوں سے۔ اچھا، یہاں پر نا کلم کے عربی میں دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے کلام کرنا، بات کرنا، اور ایک کلم کا معنی ہوتا ہے نقصان پہنچانا، زخمی کرنا۔ تو یہ دونوں معنوں میں آتا ہے کہ وہ جو جانور نکلے گا وہ لوگوں کو نقصان بھی پہنچائے گا اور وہ لوگوں سے بات چیت بھی کرے گا۔ ٹھیک ہے، ان الناسا، کہ بے شک لوگ کانوا بآیاتنا، وہ ہماری آیات کے ساتھ لا یقینون، یقین نہیں رکھتے۔ اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے
کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے قیامت کا ذکر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے آئے، ہمیں ذکر میں مشغول دیکھ کر فرمانے لگے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھواں، دابت الارض یہ جو زمین کا جانور ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم کا ظہور، دجال کا نکلنا، اور مغرب، مشرق اور جزیرہ عرب میں 3 خسف ہونا، یعنی 3 جگہ پر زمین دھسائی جائے گی، اور ایک آگ کا عدن سے نکلنا جو لوگوں کو حشر یعنی حشر کے دن جمع کرے گی، انہی کے ساتھ رات گزارے گی اور انہی کے ساتھ دوپہر کا سونا سوئے گی، یعنی وہ اتنی زیادہ آگ بھڑکے گی کہ ایک پورا دن ان کے ساتھ گزارے گی۔ ابو داؤد طیالسی یعنی یہ بھی ایک وہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دابت الارض 3 مرتبہ نکلے گا، دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا، اور اس کا ذکر ابھی اچھا اچھا تو اس کا ذکر ابھی مکہ تک نہیں پہنچے گا، یعنی ابھی کچھ کچھ جگہوں پر اس کی بات پھیلے گی لیکن مکہ تک نہیں پہنچے گی بات ابھی، پھر وہ دوسری بار نکلے گا، اس پہ بھی کچھ کچھ لوگوں تک بات پہنچ جائے گی، مکہ تک نہیں پہنچے گی، اور جب تیسری بار نکلے گا تو مکہ ہی سے نکلے گا، اور اس میں سب میں اس کی شہرت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو مکہ سے ہی یہ جانور نکلے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے نکلے گا اور میں وہ مقام بتا بھی سکتا ہوں، یعنی مکہ میں وہ کس جگہ سے نکلے گا، میں وہ جگہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ جگہ سے نکلتے ہوئے اپنی مٹی جھاڑ رہا ہوگا، یعنی جب وہ زمین سے نکلے گا تو وہ اپنی اوپر سے جو مٹی ہوگی اس کو جھاڑ رہا ہوگا۔ ابن بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے نکلا اور مجھے ایک لکڑی دکھائی دی اور جو میری اس لکڑی کے برابر تھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے 4 پیر، یعنی دابت الارض نکلے گا، اس کے 4 پیر ہوں گے، وہ صفا کی کھڈ میں سے نکلے گا، اس قدر تیزی سے خروج کرے گا جیسے کوئی بہت ہی تیز رفتار گھوڑا ہو، تاہم 3 دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا، یعنی جب وہ زمین سے نکلے گا نا تو 3 دن تک بھی ابھی اس کے 1/3 بھی نہیں نکلا ہوگا، اتنا بڑا قسم کا، وہ ہیوج قسم کا جانور ہوگا۔ یعنی ابھی جو آپ بہت ساری موویز میں کبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، عجیب عجیب سی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں اس میں، اور اس کے خوفناک کام دکھا رہے ہوتے ہیں، تو قیامت کے قریب حقیقی معنوں میں ایک جانور نکلے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور قرآن میں بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قیامت واقعہ نہیں ہوگی ان پر کہ ہم ان پر زمین میں سے چلنے والا ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا۔ عموماً جب جانور نکلتے ہیں تو وہ آپ سے بات تو نہیں کرتے نا، کیونکہ جانوروں کی اپنی بولی ہوتی ہے، آپ اس کی بات نہیں سمجھتے، لیکن یہ جو جانور ہیں یہ باقاعدہ کلام کریں گے جن کی بات کو وہ سنیں گے بھی۔ ٹھیک ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کا ایک گروہ جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی قسمیں بنائی جائیں گی، یوزعون یعنی پھر ان کو گروپس میں بانٹ دیا جائے گا، کیونکہ وہ لوگ جو جھوٹے ہوں گے ان کا ایک گروہ ہوگا، جو چوری کرنے والے ہوں گے ان کا الگ گروہ ہوگا، اور اسی طرح ان کے جرم کے اعتبار سے ان کی گروہ بندی کر دی جائے گی، جس کا بڑا جرم ہوگا، دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، جب بڑا جرم ہوتا ہے تو ان کو مختلف قسم کی جیلوں میں رکھا جاتا ہے، چھوٹے جرم ہوتا ہے تو ان کو کسی اور جیل میں رکھا جاتا ہے، اسی طرح ان کے لیے سزائیں مختلف ہوتی ہیں، تو جن لوگوں کے کام ایک جیسے ہوں گے ان کو ایک جگہ گروہ بنا دیا جائے گا۔ گروپنگ اسی طرح کی جاتی ہے نا کہ ایک جیسی کچھ چیزوں میں مماثلت ہوتی ہے تو ہم گروپنگ کر دیتے ہیں۔ حتیٰ اذا جاءوا قال اکذبتم بآیاتی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا؟ ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون، حالانکہ تم نے علم سے ان کا احاطہ ہی نہیں کیا تھا، ابھی تم نے آیات کو صحیح جانا ہی نہیں تھا، بس سرسری سے سن کے تم جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا تھا، تم نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی۔ اما ذا کنتم تعملون، یا پھر تم کیا عمل کرتے رہے، تم اصل میں کرتے کیا رہے، کہ تمہارے پاس وقت ہی نہیں تھا، تم اس کو جانتے ہی نہیں تھے، اور تھوڑا سا ہی جان کے تم نے جھٹلا دیا اور نہیں مانا۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور ان پر بات واقع ہو جائے گی، بما ظلموا جو انہوں نے ظلم کیا، فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ اس وقت وہ کچھ نہیں بول سکیں گے، یعنی اتنی ہیبت ہوگی کہ ان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلے گا۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا یقیناً ہم نے رات بنائی ہے تاکہ لوگ اس میں آرام کریں، اور دن کو دکھلانے والا بنایا، یعنی دن کو روشن بنایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بہت ساری نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو دن اور رات کی اتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے وہ انسانوں کے دل بھی بدل سکتا ہے۔
اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت طلب کیے بغیر عطا نہیں کرتے۔ وہ یوم ينفخ فی الصور، اور جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَفَزِعَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللہ، تو سب گھبرا اٹھیں گے، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے۔ نفخہ سور جو ہے نا، یہ دو دفعہ ہوگا۔ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، اور دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اس آواز کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ تو یہاں پر نا نفخہ اولا کا ذکر ہے، یعنی پہلی دفعہ جو سور پھونکا جائے گا اس کا ذکر ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی تو سب گھبرا اٹھیں گے، جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، مگر جو اللہ چاہے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور وہ سب کے سب اس کے پاس ذلیل ہو کر، یعنی جھک کر چلتے ہوئے آئیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں اور آپ انہیں جمع ہوا گمان کرو گے، یعنی ابھی لگتا ہے پہاڑ ایک جگہ جمے ہوئے ہیں۔ اور ابھی ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے جب یہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے پورا کا پورا پہاڑ بکھر گیا ہے، کیسے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر نیچے آ جاتے ہیں۔ آپ سب نے میرا خیال ہے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا، اور آپ پہاڑوں کو دیکھو گے، آپ انہیں جمع ہوا گمان کرو گے۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حالانکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے، یعنی پہاڑ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں، جیسے بادل چلتے ہیں ہلکے ہو کر۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ سب اللہ ہی کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو خوب مضبوط بنایا ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، یقیناً وہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر ہوگا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور اس گھبراہٹ کے دن وہ لوگ امن میں ہوں گے، یعنی اس دن جو گھبراہٹ ہے قیامت کی گھبراہٹ، اس دن وہ لوگ امن میں رکھے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نیکیوں کے بدلے ان کو اس سے بہتر چیز عطا کرے گا۔ کیونکہ جنت بھی ایسی زبردست چیز ہے کہ جس کو آپ ساری زندگی بھی، یعنی اگر ہم ساری زندگی بھی محنت کر لیں تو کیا ہم اتنے پیسے کما سکتے ہیں کہ ہم پوری دنیا خرید لیں؟ پوری دنیا چھوڑے، اپنا ملک پاکستان، پورا پاکستان خرید لیں، کیا کوئی شخص اپنی پوری زندگی بھی محنت کرے تو کیا اتنے پیسے کما سکتا ہے؟ نہیں کما سکتا نا۔ تو کہاں یہ کہ انسان تو کہاں یہ کہ انسان اپنے یعنی دنیا میں عمل کرے اور پھر اس کو جنت مل جائے، جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، صرف زمین نہیں، آسمان اور زمین کو ملاؤ تو اتنی ایک جنت ہے۔ تو ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسے نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے ہم سب اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کن لوگوں کے قریب ہے؟ جو احسان کرنے والے ہیں، جو نیکی کے کام کرنے والے ہیں۔ من جاء بالحسنتی، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر ہوگا، اور وہ لوگ اس دن گھبراہٹ سے امن میں رکھے جائیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا، یعنی برے کام کر کے آئے گا، فکبت وجوہہم فی النار، تو وہ لوگ چہروں کے بل، یعنی الٹے ہو کر آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان کسی جگہ پر گرنے لگتا ہے یا آگ ہمیں لگتا ہے ہمارے چہرے پر پہنچنے لگی ہے تو سب سے پہلے ہمارے ہاتھ ہمارے چہرے کی طرف جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہم اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں اور ہمارے ہاتھ چہرے کی طرف جاتے ہیں۔ قیامت والے دن انسان کو زنجیروں میں جکڑ کر لے جایا جائے گا اور منہ کے بل پھینکا جائے گا، تو سب سے پہلے منہ، یعنی جو ان کے چہرے ہیں وہ اس آگ کو محسوس کریں گے، کیونکہ ہاتھ اور پاؤں تو بندھے ہوں گے۔ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو وہ اوندے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو تمہیں سزا نہیں دی گئی مگر ویسی ہی جیسے تم دنیا میں کیا کرتے تھے، یعنی تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمین، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو حرمت دی، اور ہر اس چیز یعنی اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو جو کوئی ہدایت پکڑے گا، یعنی جو کوئی ہدایت پر آئے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اس ہدایت کا فائدہ اس کو خود ہی ہوگا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی گمراہ ہوگا، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ بے شک میرا کام صرف اور صرف ڈرانا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور آپ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے،
سَيُرِيكُمْ آیاتہ فتعرفونہا، تو تمہیں جلد وہ اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم اس کو پہچان لو گے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جلد ہی وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، یعنی تم دنیا میں اس کی نشانیاں دیکھو گے۔ جیسے پیچھے اب جب ہم نے لیسن سٹارٹ کیا تو ہم نے ان ساری نشانیوں کو دیکھا تھا کہ یہ ساری نشانیاں تم دیکھو گے اور تم اللہ کو پہچانو گے ان نشانیوں کے ذریعے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔